अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ब्यूरो रिपोर्ट के साथ मैं हूं फरजाना अली। नाजरीन, आज हम एक बार फिर बात करेंगे अफगानिस्तान की, अफगानिस्तान में अमन की और फिर दोहा में होने वाले डायलॉग्स की, और साथ ही साथ ये जो अमेरिका के साथ अफगान तालिबान का मुआहदा हुआ था, अब उसका मुस्तकबिल क्या नजर आ रहा है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि इसी हफ्ते के स्टार्ट में जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ईरान में तेहरान में इनफैक्ट हुई अफगान तालिबान की, उससे भी कुछ अजीब सा मैसेज गया है कि उन्होंने जो अशरफ गनी साहब की हुकूमत के हवाले से जो बात की और फिर काबुल से जो एक सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया, और फिर हम अफगानिस्तान की जो सूरत हाल देख रहे हैं उसमें भी हम देख रहे हैं कि जो अमन व अमान की सूरत हाल है वो इंतहाई मखदूश होती हुई नजर आती है। हर रोज धमाके, टारगेट किलिंग, उसमें सहाफ़ी भी जाँ बहक हो रहे हैं और भी बहुत सारे सिविलियन भी जाँ बहक हो रहे हैं। ओवरऑल सिचुएशन जो है वो इंतहाई मखदूश होती हुई दिखाई देती है। हालांकि सब ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह अफगानिस्तान में अमन जो है वो बहाल हो जाए और एक मामलात जो है वो तय पा जाए और अफगान इंट्रा डायलॉग जो है उसका ऊंट किसी करवट बैठ जाए। लेकिन चीजें जो हैं वो अभी भी कुछ शक व शोबा जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, बल्कि जो तस्वीर है वो अब तो और भी धुंधली होती दिखाई दे रही है। आज हम इसी पर बात करेंगे और हमारे साथ इस मौजू पर बात करने के लिए न्यूयॉर्क से मौजूद हैं जहांगीर खटक साहब। सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं और बहुत गहरी नज़र रखते हैं इस खित्ते के मामलात पर भी। और जब हम अमेरिका में बैठे हुए लोगों से बात करते हैं तो उनमें खटक साहब जो है एक नुमायां आवाज़ हमें नज़र आते हैं। साथ ही साथ हम अफगानिस्तान में काबुल में हमारे जो एक सीनियर अफगान जर्नलिस्ट हैं जुबैर खेल बबरक खेल साहब, उनसे भी बात करेंगे। और साथ ही साथ पाकिस्तान क्या कर रहा है, पाकिस्तान ने क्या किया, और फिर पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं अफगानिस्तान में अमन के हवाले से, उस पर भी हमारे साथ बात करने के लिए ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह साहब मौजूद होंगे। सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। आप सबका बेहद शुक्रिया। सबसे पहले मैं खटक साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी। ये जो मैंने बात की है ईरान में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से, आप इसको कैसे देख रहे हैं वहां अमेरिका में बैठकर? मेरा ख्याल ये है कि जो रीजनल सिचुएशन है बदल रही है। अमेरिका में भी पैमाना जो है वो सब्र का थोड़ा लबरेज हो रहा है, क्योंकि कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही है तालिबान और अफगान हुकूमत के दरमियान। और ईरान, पाकिस्तान और दूसरे जो ममालिक हैं उनकी जानिब से मुझे लगता है आने वाले दिनों में शायद आवाज़ ये ज़्यादा उठे, अगर तालिबान और अफगान हुकूमत के दरमियान कोई सियासी तस्वीर सामने नहीं आता, आवाज़ें इसी किस्म की उठेंगी कि एक ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट बनाई जाए जिसमें के तमाम अफगान मुआशरे के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको मुकम्मल नुमाइंदगी दी जाए और उसकी बुनियाद पर फिर मुस्तकबिल का लाएअमल तैयार किया जाए, रोड मैप बनाया जाए। क्योंकि देखिए अभी तक जो प्रोग्रेस हुई है यहाँ पर वाशिंगटन के हवाले से अगर मैं आपको बात बताऊं कि यहाँ पर तशवीश दो लेवल्स पर है। एक ये कि अफगानिस्तान में वायलेंस बढ़ रहा है और दूसरा ये कि अशरफ गनी की साहब की हुकूमत जो है वो डिलीवर नहीं कर पा रही। अमेरिका अगर आप देखें तो यहाँ पर जो सोच है वो यही है कि दोनों लोग यानी दोनों अतराफ जो है वो अमेरिका के फेवरेट्स नहीं है। यानी अशरफ गनी साहब की हुकूमत से भी अमेरिकी खासे नाला हैं, काफी परेशान है कि वो डिलीवर नहीं कर पा रहे। उनकी जानिब से जिस किस्म का रवैया सामने आ रहा है उस पर भी एतराज है काफी, और साथ फिर तालिबान पर भी बहुत ज्यादा है। और इसी तनाजुर में आप देखिए कि अमेरिका अपनी पॉलिसी को दोबारा रिव्यू कर रहा है, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि अमेरिका इस मुआहदे से पीछे हट रहा है। बिल्कुल ऐसा मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होगा। हाँ, ये जरूर हो रहा है कि जो बातचीत है उसके हवाले से, मुस्तकबिल के हवाले से लाएअमल जरूर तैयार किया जाएगा कि अगर देखिए फरवरी लास्ट ईयर फरवरी में जो है ये मुआहदा हुआ था, 14 महीने का टाइम था जिसके दौरान दोनों पार्टीज को एक सियासी रोड मैप डिलीवर करना था। अभी तक जो डिलीवरी हुई है वो ये हुई है कि सिर्फ आपस में बैठने की डिलीवरी हुई है। अभी तक तो एजेंडे पर भी मुकम्मल तौर पर इत्तेफाक नहीं हो पाया। 19 दिन हो गए हैं, दोनों पार्टी के दौरान मुलाकात तक नहीं हुई कतर में, तो मुज़ाकरात मुकम्मल तौर पर तातुल का शिकार है। मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका ऐसे बैठेगा। और फिर आप एक और चीज ध्यान रखिए
کہ جو طالبان اور امریکہ کے درمیان جو معاہدہ تھا وہ ایک ڈیڈ لائن ڈریون بھی ہے، یعنی مئی کا مہینہ تو ہے کہ مئی میں امریکہ نے اس معاہدے کے تحت تمام فوجوں کو نکالنا ہے، لیکن اس کے اندر ایک کنڈیشن بھی ہے جو 14 مہینے کا وقت اسی لیے دیا گیا تھا کہ اس دوران آپ کوئی تصفیہ نکالیں، اور میرا خیال یہ ہے کہ امریکہ جو ریویو کرے گا تو اس میں شاید یہ 6 مہینے کی ایکسٹینشن کے لیے طالبان سے بھی بات کریں کہ ہم اس میں ایکسٹینشن کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو مزید وقت ملے اور آپ اس کا کوئی سیاسی تصفیہ نکالیں۔ جی خٹک صاحب، کیا اس معاہدے میں کوئی ایسی گنجائش تھی کہ اگر کوئی فریق اس چیز کو لے کے نہیں چل رہا جو کہ طے ہوئی ہے معاہدے کے مطابق، تو کیا پھر اس کو ریویو کرنے کے چانسز ہوں گے؟ کیونکہ میں نے کہیں یہ بھی سنا کہ اگر اس معاہدے کی روح کے مطابق جو مئی میں ہونے والی کمٹمنٹ ہے وہ امریکہ اگر پوری نہیں کرتا تو اس کے لیے سب کی ہوگی، یہ کہیں میں نے ایک تجزیہ سنا۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسی بھی کوئی سچویشن بنتی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے اس کا بہت بڑا انحصار طالبان کے اوپر ہے، کیونکہ اگر امریکہ مئی کی ڈیڈ لائن کو میٹ نہیں کرتا، مئی کے مہینے میں اگر وہ مکمل انخلا نہیں کرتا تو شاید طالبان اس کو یہ سمجھے کہ امریکہ نے معاہدہ توڑ دیا۔ اگر معاہدہ توڑ دیا پھر تو یہ مذاکراتی عمل سب کچھ بے معنی ہو سکتا ہے، لہذا بات چیت میرا خیال ہے کہ دوبارہ اس لیول پر ضرور ہوگی۔ اور جہاں تک کہ معاہدے کا تعلق ہے، میرا خیال ہے یہ بہت زیادہ یعنی اس معاہدے میں بہت زیادہ نقائص ہیں، اور اس کے اندر جو مختلف جو اس کے اندر جو شاک ایبزاربرز یا اس کے اندر جو مختلف ایسے شکیں شامل کی جانی چاہیے تھیں کہ اگر مذاکراتی عمل آگے نہیں بڑھتا تو کیا ہوگا۔ یہاں پر تو ابھی امریکہ میں تو یہ حد تک اس قسم کی باتیں بھی ہونا شروع ہو گئی ہیں کہ اگر یہ فرض کیا یہ مذاکراتی عمل آگے نہیں بڑھتا اور اگر کسی بھی وجہ سے یہ معاملات بہت زیادہ خراب ہوتے ہیں تو پھر شاید امریکہ، جس طرح ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ بون میں ایک بہت بڑی کانفرنس ہوئی تھی، شاید وہاں پر دوبارہ اس قسم کا امریکہ شاید اس طرف چلا جائے، کیونکہ آپشن ظاہر ہے امریکہ کے لیے ایک مشکل صورتحال ہے، تمام ریجنل پلیئرز کے لیے ہے، لیکن امریکہ کے لیے اس لیے ہے کہ وہ اس معاہدے کا حصہ ہے۔ اسی لیے اس عمل کو جاری رکھنے کے لیے جو بائیڈن کی حکومت نے زلمیہ خلیلزاد کی خدمات کو جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے، ان کو وہ نہیں ہٹا رہے اپنے عہدے سے، بلکہ کل زلمیہ خلیلزاد کی امریکہ کے نئے سیکرٹری خارجہ سے ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے اور اس میں افغانستان کے حوالے سے بات چیت بھی ہوئی ہے۔ مقصد یہی ہے کہ اگر یہ تعطل نہیں ٹوٹتا تو پھر امریکہ کے پاس کیا چوائسز ہیں، کیونکہ امریکہ کسی بھی صورت میں یہ نہیں چاہے گا کہ فوجی انخلا کرے اور وہاں پر دوبارہ سول وار کا خطرہ بہت زیادہ ہے۔ جو ابھی رپورٹ آئی ہے، جو ابھی کل پرسوں ہی انہوں نے کانگریس میں پیش کیے ایک خصوصی پینل نے، اس میں بھی انہوں نے اسی خدشے کا اظہار کیا کہ اگر آپ نے پری میچورلی وڈرا کیا جب تک کہ کوئی سیاسی تصفیہ سامنے نہیں آتا تو اس کے نتیجے میں افغانستان میں دوبارہ خانہ جنگی شروع ہو سکتی ہے، اور اسی لیے کوشش یہی جاری رہے گی کہ مذاکراتی عمل کو آگے بڑھایا جائے اور دونوں پارٹیز پر پریشر بڑھایا جائے کہ وہ تھوڑی لچک کا مظاہرہ بھی کریں۔ ٹھیک ہے، تھوڑا سا یہ جو آپ نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ یہ سول وار کا خدشہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم خود بھی یہاں پاکستان میں بیٹھ کر بھی دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان میں مسلسل امن و امان کی صورتحال جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے۔ ہم تھوڑا سا اپنے افغان ساتھی کو بھی گفتگو میں شامل کرتے ہیں، زبیر بابرک خیل صاحب۔ زبیر صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے اب؟ ہاں جی، آواز آ رہا ہے جی بالکل، جیسے کہ خٹک صاحب بات کر رہے تھے زبیر صاحب، سچویشن جو ہے وہ انتہائی کریٹیکل ہوتی جا رہی ہے، وہاں امریکہ جو ہے وہ بھی مطمئن نہیں ہے، خدشات بڑھتے جا رہے ہیں۔ آپ افغانستان میں بیٹھ کر اس سارے ایشو کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی، واضح بات تو یہ کہ جب طالبان اور امریکہ کے درمیان جو معاہدہ ہوا اس کے تحت افغان ڈائیلاگ جو تھا وہ جلد از جلد شروع ہونا چاہیے تھا، اور دوسری بڑی بات یہ تھی کہ طالبان کے جو قیدی بازاروں سے رہے ہیں اور اسی طرح افغان گورنمنٹ کے جو آفیسرز ہے یا جنگ آرمی ہے وہ طالبان کے ساتھ کیپچر ہو گئے تھے تو اس کو رہا کیا جائے، یہ سب بات چلی۔ اور دوسری بات، اہم بات یہی تھی کہ وائلنس، ڈکریز آف وائلنس، کشیدگی میں اور وائلنس میں اور جنگ میں کمی آنی چاہیے کہ اس طرح
ہم دیکھتے ہیں افغانستان میں آئے دن وہی طرح بم بلاسٹ جو ہے وہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے کہ طالبان شہروں پر جو ٹیکس ہے وہ اب ختم کر دیے ہیں, وہ نہیں کرتے, لیکن ان کی ایک اور الٹرنیٹو انہوں نے نکالا ہے. ابھی ٹارگٹ کلنگز جو ہے وہ شروع ہو گئے ہیں. جو جرنلسٹ ہے, جو سول سوسائٹی کے لوگ ہیں, جو افغان گورنمنٹ کے جو پرومنٹ اس کو ٹارگٹ کرتے ہیں. میرے خیال میں کہ آپ ودرا اگر اپنا ہوگا تو اگر وہ ٹوٹل ودرا کے بارے میں سوچے, کیونکہ اگر اس حالات میں ودراول ہوتی ہے تو زبیر صاحب آپ کی تھوڑی سی آواز میں کچھ ڈسٹورشن سی ہے اور آپ کی آواز ہم کلیئرلی سن نہیں پا رہے. میں آپ کے پاس دوبارہ آتی ہوں, یہ تکنیکی مسئلہ حل کرتی ہے ہماری ٹیم. بریگیڈیئر صاحب آپ سن رہے ہیں, کھٹک صاحب کی بات بھی آپ سن رہے ہیں اور زبیر صاحب کی بات بھی آپ نے سنی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان تو اپنی پوری کوشش کر رہا ہے کہ دونوں فریقوں کو میز پر لا کے بٹھائے اور امن کی طرف جائیں, کیونکہ افغانستان کا امن ایک قسم کا ہمارا امن ہے اور ہم اس کے لیے واقعی تہ دل سے کوششیں بھی کر رہے ہیں, سب دکھ بھی رہا ہے. پاکستان اس وقت کیا کر سکتا ہے مزید آپ کے خیال میں؟ بریگیڈیئر صاحب. وہ ایک حقیقت پسندانہ ملک ہے اور افغانستان کے حالات سے بخوبی واقف ہے اور اس کو حل کرنے کے لیے مخلص بھی ہے. میرے خیال میں جو بیسک فیکٹس ہے, بنیادی جو صورتحال ہے وہ جو کا تو ہی ہے. افغانستان میں کوئی چینج نہیں آیا ہے. امریکہ کے ایٹیٹیوڈ میں چینج آیا ہے. آپ کو اگر یاد ہے تو امریکن پریزیڈنٹ نے پاکستانی پرائم منسٹر کو لکھا تھا کہ ہم افغانستان سے جانا چاہتے ہیں اور اس میں پاکستان مدد کرے, اور میرے خیال میں پاکستان نے اس میں کافی مدد کی اور اس کے جو خدوخال تھے وہ پورے ان کو ایکسپلین بھی کیے کہ اگر امریکہ اس طرح جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ شکست کھا چکا ہے اور وہ جب جاتا ہے تو اس نے کوئی کنسیشنز دینے ہوں گے. سب سے پہلے جب وہ طالبان کے ساتھ بات کرتا ہے تو طالبان کو وہ ایک لیجیٹمائز فورس سمجھتا ہے. یہ حقیقت ہے. لیکن ابھی جب وائٹ ہاؤس کے مکین چینج ہوئے ہیں تو وہ نیو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ آئے ہیں کہ یہ تو ٹھیک نہیں ہوگا, یہ ٹھیک نہیں ہوگا. یہ بالکل صحیح ہے, لیکن یہ جو امریکہ کو افغانستان میں شکست ہوئی ہے وہ بیسک جو ریزن ہے اس پان کو شکست تو نہیں دی ہوئی ہے. آپ ان کو کس طرح ٹرمز ڈکٹیٹ کر رہے ہیں اور کچھ ٹرمز آپ کو ان کے ماننے پڑیں گے. تو میرے خیال میں یہ جو ایک سچویشن ہوتی ہے جس کی جوہری جو صورتحال ہے وہ یہ ہے, اس کو آپ نیگوشیشن کے ٹیبل پہ چینج نہیں کر سکتے. کہ مثال کے طور پہ آپ نے وعدہ کیا کہ آپ 14 منتھ کے پاس جائیں گے تو آپ کہتے ہیں کہ اس وقت تک امن آنا چاہیے تھا یا نہیں آنا چاہیے تھا. آپ کو کس نے یہ ایشور کیا تھا, یا جو بھی چیزیں آپ کو طالبان نے ایشور کی تھی اس میں کوئی چینج ہے؟ تو میرے خیال میں تو یہ تمام سچویشن جو ہے ان کو دوبارہ طالبان کے ساتھ نیگوشیٹ کر سکتے ہیں اور نیگوشیٹ کرنا پڑے گا اور وزٹ ریوزٹ بھی میرا خیال میں کرنا پڑے گا. بگیڑ صاحب یہاں پہ بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے, بگیڑ صاحب یہاں پہ بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, مختصر سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے جیسے کہ بریگیڈیئر صاحب بات کر رہے تھے کہ یہ چیزیں جو ہیں واقعی ایک کمپلیکیشن کی طرف جا رہی ہیں. خٹک صاحب تھوڑا سا آپ کی طرف دوبارہ آؤں گی, اور یہی جو میں بات کر رہی تھی کہ رچرڈ آلسن صاحب کی جو بات ہوئی ہے کہ امریکہ کی ناراضگی نے, وہ طالبان نے القاعدہ کے ساتھ تعلقات ختم نہیں کیے, پھر کابل انتظامیہ کے ساتھ تعاون نہیں کیا, انہوں نے یہ کہا. پھر میں کہیں یہ بھی دیکھ رہی تھی کہ واشنگٹن نے یہ بھی کہا کہ مذاکراتی عمل سے زیادہ فائدہ جو ہے
وہ طالبان کو ہوا ہے, افغان طالبان کو, اور ان کو تقویت ملی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی یہ چیز پھر ان کو بہت زیادہ پاورفل کر گئی ہے, جس کی وجہ سے اب وہ شاید اس معاہدے سے پیچھے ہٹ رہے ہیں, یا مزید کوئی ڈیمانڈ رکھ رہے ہیں, یا اپنی باتوں کو ایک نئے سرے سے لا رہے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے, دو چیزیں ہیں. ایک تو ایک طرف طالبان ہے جن کا آپ نے ذکر کیا, اور امریکیوں کی جانب سے یہ بار بار اس بات کا ان پر تنقید بھی کی جا رہی ہے کہ ان کی جانب سے وائلنس بڑھا ہے, اور اس کا ایویڈنس بھی کافی مل رہا ہے کہ ان کی طرف سے حملے بھی ہو رہے ہیں. لیکن ہر حملہ طالبان نہیں کر رہے, وہ کئی جگہوں پر اس بات کو ڈینائی بھی کرتے ہیں. وہ ڈینائی کریں یا نہ کریں, وائلنس لیول کا بڑھنا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ طالبان کہیں نہ کہیں اس میں انوالو ہیں, بالکل اسی طرح جس طرح افغان حکومت بھی انوالو ہے. آپ دیکھیے سویلین کیجویلٹیز جو غلط بامبنگز ہوئی ہیں پچھلے کچھ عرصے میں افغان ایئر فورس کی جانب سے, اس میں کتنے سارے لوگوں نے اپنی جانیں گنوائی ہیں. تو ایسے واقعات دونوں جانب سے ہو رہے ہیں, لیکن انسیڈنس یوں محسوس ہوتا ہے کہ طالبان کی طرف سے زیادہ ہو رہا ہے. ایک بات. دوسری یہ ہے کہ چونکہ اس معاہدے میں طالبان نے خود یہ کمٹ کیا تھا کہ ہم وائلنس لیول کو کم کریں گے, گرچہ امریکہ کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ آپ ایک مستقل فائر بندی یا سیز فائر کا اعلان کریں, جس کے لیے طالبان تیار نہیں تھے. لیکن وہ اس بات کے لیے ضرور تیار تھے کہ ہم امریکی فوجیوں اور جو باقی غیر ملکی افواج ہیں ان پر حملے بند کر دیں گے, اور اوور آل جو وائلنس کا لیول ہے اس کو کم کرنے میں کریں گے. تو وہ کم کرنے میں ناکام رہے. اگر وہ انہوں نے کوشش کی ہے, جو کہ مجھے نہیں لگتا کہ انہوں نے کوئی بہت بڑی سیریس کوشش کی ہے اوور آل وائلنس لیول کو کم کرنے میں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ بھی اخذ کیا جا سکتا ہے کہ کیا واقعی طالبان خود بحیث ایک گروپ متحد ہیں, کیا ان میں تقسیم ہے؟ وہ تقسیم ہر ایک کو معلوم ہے, موجود ہے تقسیم, تو وہ کس حد تک متحد ہے, یہ ایک بڑا سوال ہے. پھر دوسرا, افغان حکومت کی جانب دیکھیے, مجھے ان مذاکرات میں جو سب سے مشکل نقطہ نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ طالبان اور اشرف غنی صاحب کی حکومت ایک ایسا پولیٹیکل روڈ میپ ڈیلیور کریں گے جس کے تحت یہ شراکت اقتدار میں آئیں گے, یعنی یہ پاور شیئرنگ کریں گے. وہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس میں یہ بھی ممکن ہے کہ کیا طالبان اشرف غنی کو بحیث صدر مانیں گے؟ مجھے بہت مشکل لگتا ہے. اگر وہ اس کو نہیں مانیں گے تو کیا اشرف غنی صاحب اس کے لیے تیار ہیں؟ مجھے اس کا بھی بہت مشکل نظر آ رہا ہے. اس معاملات میں امریکہ میں ایک اور جو اس وقت بحث چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ اشرف غنی صاحب کو اس بات پر مجبور کیا جائے کہ وہ اپنی گورنمنٹ کو, اگر نیشنل یونٹی گورنمنٹ کوئی نہیں بن سکتی ہے تو کم از کم اتنا تو کیجئے کہ اس کے اندر مزید گروپوں کو شامل کریں, اس کی کولیشن کو بڑھائیں, اس کو وسعت دیں, تاکہ وہاں پر جو ریپرزنٹیشن ہے وہ بڑھے اور طالبان کو بھی یہ اعتماد ملے کہ ہم صرف ایک حکومت کے ساتھ بات نہیں کر رہے ہیں, اور جو مستقبل کا روڈ میپ ہے اس میں کوئی بھی شخص جو ہے وہ حرف آخر نہیں ہوگا, بلکہ یہ فیصلہ افغان عوام کریں گے. تو یہ بہت بڑے بڑے پیچیدہ سوالات ہیں, اور اس میں میرا یہ خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں جو مطالبہ ہوگا وہ یہی ہوگا کہ یا تو آپ نیشنل یونٹی کی گورنمنٹ بنائیں, یا اسی گورنمنٹ کو اس طریقے سے بنائیں کہ جس میں ایک نیشنل یونٹی کا عنصر نظر آئے, اس کو براڈن کریں, اور ساتھ یہ کہ اشرف غنی صاحب پبلکلی یہ کمٹ کریں کہ ان مذاکرات کے نتیجے میں اگر فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک نیا سربراہ مملکت آئے گا یا کوئی بھی نظام حکومت آئے گا, مجھے وہ منظور ہے. کیا یہ وہ اس کے لیے تیار ہوں گے؟ کیونکہ وہ تو افغان حکومت جس طریقے سے مذاکرات کر رہی ہے تو وہ تو پاور شیئرنگ مور ہے, پیس پیچھے نظر آ رہی ہے. اور یہ دونوں طرف سے یہ اسی قسم کے آپ کو فی الحال جو ایٹیچیوڈز ہیں وہ نظر آ رہے ہیں. اس میں جو مسئلہ بن رہا ہے وہ یہ ہے کہ افغان عوام میں فرسٹریشن بڑھ رہی ہے. یہ زبیر صاحب کابل میں بیٹھے, ان سے پوچھئے کہ عام افغان کیا محسوس کرتا ہے, اس کے لیے ان مذاکرات میں کیا سٹیکس رہ گئی ہیں جب روزانہ آپ کو لاشیں مل رہی ہیں, اور وہ امن کے نام پر مل رہی ہے کہ جی امن مذاکرات ہو رہے ہیں, 50 لاشیں اور اٹھائیں اس کے بعد پھر شاید امن آ جائے. امن ایسے نہیں آتا, جب کمروں کے اندر فیصلے نہیں ہوتے تو پھر جنگیں باہر آتی ہیں. بالکل کھڑک صاحب, میں پچھلے 1-2 ہفتے پہلے بھی ہم نے اس ایشو پر پروگرام کیا تھا, اور میں نے جب ایک افغان خاتون سے, سماجی کارکن تھی, ان سے یہ پوچھا تو انہوں نے یہی بات کی کہ ٹھیک ہے کہ امریکہ کا تو شاید کوئی فوجی نہیں مرا ہوگا پچھلے ان 13 ماہ یا 12 ماہ جو ہو, جتنے عرصہ ہو گیا اس معاہدے کے بعد, ہمارے تو 5000 لوگ مر گئے, تو پھر ان کا حساب کون دے گا؟ واقعی افغان اس وقت جو ہے وہ بہت مشکل میں ہے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کنفیوژن میں ہے. بہرحال
جی بالکل، جو سب سے بڑا سٹیک ہولڈر ہے. زبیر صاحب سے ہمارا رابطہ ہوا ہے کیا؟ وہ میری آواز سن سکتے ہیں زبیر صاحب؟ جی آواز آ رہا ہے. اچھا جی زبیر صاحب، یہ جیسے میں نے کہا، جیسے خٹک صاحب نے کہا، اس وقت ایک افغان شہری وہ کیا سوچ رہا ہے کہ یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں، بات بن رہی ہے نہیں بن رہی ہے، وہ اس کا کیا حل دیکھتے ہیں؟ آخر کوئی حل تو ہونا چاہیے نا. جی میں تو یہ کہوں گا کہ امید جب امریکہ اور طالبان کے درمیان معاہدہ ہوا، لیکن اس دونوں جانب نے اس معاہدے کو فالو نہیں کیا، اسپیشلی طالبان نے. کیونکہ اگر حالات بہتر ہو جاتے، افغان نیشن جو ہے وہ بہت زیادہ امید رہتی، لیکن اب وہ جو امید ہے وہ بہت کم نظر آنے لگا ہے. کیونکہ اب کابل میں آپ دیکھیے ہر روز ہر دن کا جو سٹارٹ ہے وہ بام بلاسٹ پر ہو جاتا ہے. اگر بڑے حملوں میں طالبان نے کمی کر، لیکن چھوٹے جو ٹارگٹ کلنگز ہے، جو سٹیکی بامز ہیں، میگنیٹ بامز، اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے. آئے دن ہر روز 6 بجے سے لے کر 8:30 یا 9 بجے تک افغان جو بہت سارے افغان اپنے آفس ہے، کاروبار جاتے ہیں، اور کچھ لوگ یونیورسٹیاں جدھر بھی جاتے ہیں تو راستے میں ان کا جو ہے ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. تو حالات اب پہلے سے بہت زیادہ خراب ہے. افغان لوگ جو ہے وہ مرتے جا رہے ہیں، اگر کابل میں ہے یا صوبوں میں ہے. تو اگر دوسری جانب ہم دیکھیں مذاکرات میں کوئی پیش رفت نظر نہیں آ رہا. اگر ایک بات پر اتفاق ہو جاتا ہے، پہلے تو مسئلہ یہ تھا کہ زبیر یہ جو افغان لوگ ہیں، اب زبیر یہ جو افغانستان میں رہنے والا افغان باشندہ ہے وہ کیا سمجھتا ہے کہ یہ معاہدہ جو ہے اس کا کوئی سرا ہاتھ نہیں لگ رہا یا امن نہیں آ رہا، تو اس کا اصل قصوروار وہ کس کو سمجھتا ہے؟ کیا حکومت کی طرف سے کوئی ایسی کمزوریاں ہیں کہ وہ ابھی تک طالبان کو صحیح طریقے سے کنونس نہیں کر پائی، یا کوئی اور وجہ دیکھتے ہیں؟ وہ کیا سمجھتے ہیں؟ جب تک افغان حکومت کی رسپانسبلٹی انہوں نے یہ کر دی ہے، حالانکہ افغان حکومت ایک سائیڈ نہیں تھی امریکہ اور طالبان کے درمیان جو ایگریمنٹ ہوا، لیکن امریکہ نے یہ وعدہ دیا تھا کہ افغان حکومت 5000 جو طالبان ہیں ان کو رہا کریں گے. انہوں نے یہ کیا. یہ ایک بڑا ثبوت ہے. جو بھی پیس ٹاکس چاہتے ہیں، جو بھی امن لانا چاہتا ہے، تو یہ ایک بہت بڑا ثبوت تھا کہ 5000 طالبان جو تھے ان کو رہا کیا گیا. اور برعکس طالبان کے ساتھ بہت سارے افغان جو آرمی کے یا پولیس کے اتنے لوگ نہیں تھے، کم تھے، انہوں نے رہا. لیکن ان کے باوجود، اس کے باوجود طالبان نے کوئی بھی فلیکسیبلٹی نہیں دکھائی. وہ کہتے ہیں کہ ہم امن چاہتے ہیں افغانستان میں، ہم مذاکرات چاہتے ہیں، لیکن کس طرح آپ مذاکرات کرتے ہیں؟ ادھر آپ دوحہ میں بیٹھے ہیں اور مشکلات بڑھا رہے ہیں. یہ جو پیس ٹاکس پریکٹیکلی کچھ نظر نہیں آ رہا. بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بریگیڈیئر محمود شاہ صاحب سے بھی پوچھیں گے کہ یہ جو ایک سچویشن اب کریٹ ہو گئی ہے، کہ زبیر صاحب کی بھی ہم نے بات سنی، واشنگٹن سے خٹک صاحب نے بھی ہمیں انفارم کیا کہ امریکہ کیا سوچ رہا ہے، تو معاملات تو بڑے پیچیدہ ہیں. تو اب پاکستان کیا کرے گا؟ کیونکہ پاکستان پہلے بھی کوشش کر رہا ہے، لیکن اب پاکستان کیا کر سکتا ہے؟ یہ بات کریں گے بریگیڈیئر محمود شاہ سے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے جیسا کہ ہم بات کر رہے تھے افغانستان کے حوالے سے، افغانستان میں امن کی کوششوں کے حوالے سے، لیکن ہم نے دیکھا کہ جو کابل میں ہمارے ساتھی زبیر صاحب موجود تھے وہ بتا رہے تھے کابل کی ایک آواز تھے، افغانستان کی ایک آواز تھے، اور وہ بہت زیادہ مایوس نظر آ رہے تھے. ان کو لگتا ہے کہ اشرف غنی کی جو حکومت ہے وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہی ہے، لیکن ان کے مطابق طالبان، افغان طالبان جو ہیں وہ اپنے معاہدے
کی صحیح پاسداری نہیں کر رہے. بریگیڈیئر صاحب میں آپ کی طرف ابھی آؤں گی کہ یہ جو ایک سچویشن بنتی نظر آ رہی ہے کہ جو ایک افغان وائس ہے وہ بلیم کر رہی ہے افغان طالبان کو, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اصل ایشو پاکستان تو مطلب دیکھ رہا ہے اس ساری سچویشن کو اور کوشش بھی کر رہا ہے اور اس نیگوسیشن میں اپنا پارٹ بھی ادا کر رہا ہے, تو آپ کو کہاں کمی نظر آتی ہے کہ اصل مسئلہ کہاں ہے کہ جس کو فوری حل کرنا چاہیے؟ میرے خیال میں پاکستان میکسیمم یہ کوشش کر سکتا ہے کہ جو ڈیڈ لائن ہے جو کہ مئی میں تھوڑا سا لمبا کرے, 2-3 مہینے اور اس کو لمبا کرے, اور اس دوران جو ہے یہ جو بقیہ 5 مہینے ہیں اور جو ایڈیشنل ٹائم ملتا ہے اس کے اندر جو صحیح جو ایکچولی اس سارے پرابلم کا حل ہے وہ ایسے میکانزم کا ورک آؤٹ کرنا ہے جو امریکن فورسز کے جانے کے بعد افغانستان میں امن قائم رکھ سکے. اور اس کے لیے جو بات چیت کرتے رہے ہیں وہ یہی کہ افغانستان طالبان کو یہ جو اقتدار ہے اس میں کتنا حصہ ملنا چاہیے اور کیا کیا چیز ملنی چاہیے, اس کے اوپر ڈسکشن ہو اور اس کے اوپر فیصلہ ہو, اور پھر وہ میکانزم کو دیکھا جائے کہ کیا وہ کافی ہوگی کہ امن و امان امن جو ہے وہ افغانستان کے اندر قائم رکھ سکے, اور پھر نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوگا, دوبارہ انتخابات ہوں گے. یہ جو موجودہ آئین ہے یہ انسفیشینٹ ہے, یہ تو صرف صدر کی جو پاور ہے ان کے پاس ہے, اور اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ افغانستان میں کوئی 19-20 امیدوار ہوتے ہیں صدارت کے لیے. وہاں پر کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہے, وہاں پر یہ جو پاور ہے یہ صرف افغانستان کے قبل میں ایک شخص کے پاس ہے, صدر کے پاس تمام اختیارات ہیں. میرے خیال میں اس میں اگر تھوڑی سی ڈیفیوژن ہو اور یہ پاورز کو تھوڑا سا ڈسٹریبیوٹ کیا جائے اور پھر اس میں ان میں طالبان کو بھی حق دیا جائے, اور یہ جو موجودہ حکومت میں لوگ ہیں ان کو بھی, اور کوئی اور بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بھی شامل کیا جائے, تب ایسی حکومت جو ہے وہ افغانستان میں امن قائم رکھ سکتی ہے. اگر وہ یہ نہیں کرتے تو افغانستان میں جو نیکسٹ ڈیڈ لائن ہے اس کے بعد بھی جو ہوگا وہ ایک سول وار شروع ہوگی, اور ابھی بھی جو ہے ایک سول وار کے بہت بالکل نزدیک ہے. اس لیے اس سچویشن کو بچانے کے لیے میرے خیال میں یہی خدشہ جو ہے وہ سب کو ہے اور وہ اس سے بچنا چاہتے ہیں. خٹک صاحب تھوڑا سا آپ بھی اپنا انپٹ ڈالیے گا کہ یہ جو سچویشن اب بن گئی ہے جس کا آپ نے بھی خدشات کا اظہار کیا, اور ظاہر ہے اس سے سب بچنا چاہیں گے, لیکن ایک چیز جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی آخر میں وہ یہ کہ یہ جو ایران میں بیٹھ کر افغان طالبان نے پریس کانفرنس کی اور پھر ایک چیز سامنے آئی ہے, امریکہ اس کو کیسے دیکھ رہا ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ایران کے ساتھ یقیناً کام کرے گا. ایران جو قطر میں مذاکراتی عمل ہے اس نے شروع میں مخالفت بھی, اس کے بارے میں کوئی زیادہ خوشبینی کا مظاہرہ بھی نہیں کر رہا, اور پھر جس قسم کی باتیں ایران سے آ رہی ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کے اپنے وہاں پر انٹرسٹ ہیں اور وہ ان کو آگے بڑھا رہے ہیں. اور میرا خیال یہ ہے کہ ایران کا جو انفلوئنس ہے وہ رہے گا لیکن ڈیسائسو نہیں ہوگا. البتہ ایک چیز جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے مذاکراتی عمل کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے, دیکھیے جب یہ مذاکرات شروع ہوئے تھے تو یہ بنیادی طور پر اسلامک ایمریٹ آف افغانستان اور اسلامک ریپبلک آف افغانستان کے درمیان شروع ہوئے تھے. یہ دو افغان گروپوں کے درمیان شروع نہیں ہوئے تھے کیونکہ دو مختلف ایڈیالوجیز ہیں. جس طرح کے بریگیڈیئر صاحب نے ذکر کیا آئین کا, اس آئین پر تو میں رائے زنی نہیں کروں گا کیونکہ افغان کا اپنا ذاتی معاملہ ہے, اندرونی معاملہ ہے, ان کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اتنا بڑا فرق ہے, ایک سوچ, یہ جو نام ہے یہ مختلف سوچوں کی غمبازی کرتے ہیں. یہی وہ خلیج ہے جو پہلے دن سے دونوں پارٹیز کے درمیان موجود تھی, جو اب بھی موجود ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ اگر ایران میں بیٹھ کر پریس کانفرنسز ہوتی ہیں یا پاکستان میں ہوتی ہیں یا رشیا میں ہوتی ہیں یا کہیں بھی ہوتی ہیں, اگر ان کا مقصد
पीस प्रोसेस को आगे बढ़ाना है, अगर उनका मकसद पीस प्रोसेस को फैसिलिटेट करना है, तो मेरा नहीं ख्याल कि उस पर अमेरिका को एतराज होगा या किसी भी मुल्क को एतराज होगा, क्योंकि मसला उस वक्त बनेगा जब फातिमियून ब्रिगेड जो कि ईरान ने बनाया है और जिनके फाइटर्स बेसिकली सारे अफगानी हैं और जो इस वक्त सीरिया में लड़ रहे हैं, अगर वो दोबारा अफगानिस्तान में आ जाएं और ईरान उनको इस्तेमाल करे तो वो एक बहुत बड़ा डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर होगा। लेकिन अदर देन दैट, अगर ईरान एक पॉलिटिकल प्रोसेस को सपोर्ट करता है और उसके अंदर अगर उसकी अपनी एक राय है, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसमें कोई मज़ायका है। ओवरऑल पीस प्रोसेस में अगर वो मुआविन साबित होना चाहता है तो इस पे हर एक को खुश होना चाहिए। लेकिन जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, जो मैं बार बार पहले भी मैंने अर्ज किया, अभी भी करूंगा, कि सबसे भारी जिम्मेदारी अफगान लीडरशिप पर है, दोनों जानिब, चाहे वो तालिबान लीडरशिप है चाहे वो अफगान हुकूमत है, दोनों जानिब से लचक का मुजाहरा करना होगा, वायलेंस लेवल को कम करना होगा। जंगों के दौरान अमन के मुआहदे तय करना सिर्फ उसी वक्त होता है जब सरेंडर होते हैं। अमन के मुज़ाकरात जंगों में नहीं होते। अगर आप सही मानों में कोई हल चाहते हैं तो आपको वायलेंस लेवल कम करना होगा, चाहे वो अफगान हुकूमत की जानिब से हो और या तालिबान की जानिब से हो, क्योंकि कंट्री साइड तो सारी उनके हाथ में है। लिहाजा कोई भी इससे बरी जिम्मा नहीं हो सकता और जिम्मेदारी दोनों पर है। अगर ये नहीं करेंगे तो देखिए, अफगान हुकूमत तो ऑलरेडी मिलिशियस बनाना शुरू कर दिए हैं। तो जो हमने वॉर लॉर्डिज्म जो हमने पहले सिविल वॉर से पहले देखी थी, अफगानिस्तान दोबारा वॉर लॉर्डिज्म की तरफ बढ़ रहा है और इस मर्तबा काबुल हुकूमत खुद उसकी सरपरस्ती कर रही है। और यही चीज जो है बहुत ज्यादा एक जो है मुश्किल बना रही है और लोग बार बार इसकी तरफ, जो कि जाहिर है अफगानिस्तान के मसले से कंसर्न है, वो इस तरफ तवज्जो दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब, प्रोग्राम मुझे खत्म करना है, लेकिन उससे पहले मैं यही आपसे आपका आखिरी इनपुट ये जो लेना चाहूंगी, ये जो बात की गई है कि चाहे कोई भी अपना इनपुट डालना चाहता है, चाहे वो रशिया है, चाइना है, ईरान है, पाकिस्तान तो कर ही रहा है, तो फिर कैसे हम कर सकते हैं? आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान कैसे इन सब को लेकर और फिर इन दोनों फरीकों को साथ लेकर चल सकता है? आखिरी आपके कुछ अल्फाज। मेरे ख्याल में अमेरिका को समझाना चाहिए, उनको खुद भी सोचना चाहिए कि उनके लिए बिल्कुल एक जीत की सूरत की तरफ अफगानिस्तान से निकलने का ख्याल छोड़ना चाहिए और उनको इसके ऊपर इत्तेफाक करना चाहिए कि हमारे जाने के बाद यहाँ पर अमन हो। ये मेन एस्पेक्ट है अफगानिस्तान की सिचुएशन का। लेकिन अगर वो इससे फायदा उठाना चाहे तो तालिबान जो है वो अभी काफी ट्रेन हो चुके हैं, वो डिप्लोमेसी में भी ट्रेन हो चुके हैं। मेरे ख्याल में उनके जो गेम्स है अफगानिस्तान में, वो उसको नेगोशिएटिंग टेबल पे लूज नहीं कर सकते। और मेरे ख्याल में ये सारी बातचीत में जो कोशिश रही है वो यही है कि किस तरह इसको जीत में तब्दील किया जाए बातचीत के जरिए। ये मुमकिन नहीं है, ये मुमकिन नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। आज हमारी कोशिश थी कि हम थोड़ा सा समझें इस चीज को और अपने ना बताएं कि इस वक्त सिचुएशन क्या चल रही है, क्योंकि जो खैबर पख्तूनख्वा में या इस इलाके में बैठा होता है, यकीनन उसके साथ बहुत फिक्र होती है कि अफगानिस्तान का मसला आखिर कैसे हल होगा, वहाँ पे अमन कैसे आएगा। हमारे साथी न्यूयॉर्क से हमें जहांगीर खटक साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ज्वाइन किया, बहुत ज़बरदस्त किस्म की हमें इनपुट दी, हमें बताया कि वाशिंगटन में अमेरिका में बैठे हुए लोग इस वक्त क्या सोच रहे हैं। फिर हमने अफगान साथी से बात की, उन्होंने बताया कि अफगान इस वक्त क्या सोच रहा है। और ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब, इनका भी बहुत शुक्रिया कि उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से एक ओवरऑल जो ये अपना एक गहरी नज़र रखते हैं खित्ते के मामलात पर, वो भी उन्होंने बताया। सारी गुफ्तगू आपने सुनी, अब आपने ही देखना है, हम सब ने मिलकर इस चीज को देखना है कि आखिर ये मसला कैसे हल होगा। और यकीनन हमारी ख्वाहिश भी यही है कि अफगानिस्तान में अमन बहाल हो जाए। कोशिश कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं, लेकिन ये जो एक प्रोसेस चल रहा है इसकी कामयाबी के लिए यकीनन सब दुआ गो हैं। हमारी तरफ से इतना ही। फरजाना अली को ब्यूरो रिपोर्ट से दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।